أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما بقية الله ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. میں سب سے پہلے تمام ناظرین کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور اس مبارک اور مقدس مہینے کی نعمتوں سے فیضیاب ہونے کی توفیق حاصل کرنے کی مبارکباد پیش کرتا ہوں. آج دنیا میں ہر طرف ہاہاکار مچی ہوئی ہے. شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جو کورونا جیسی مصیبت سے دوچار نہ ہو. لوگ ڈرے ہوئے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں. ہر انسان پریشان و حیران ہے. مصیبت کے موقع میں اگر خوشی کا پیغام مل جائے، مشکل کے حالات میں اگر کہیں سے کوئی سہارا مل جائے تو کتنی بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے. انہیں مشکل حالات میں خداوند عالم نے ہمیں ماہ رمضان جیسی نعمت عطا کر دی. وہ نعمت، وہ مہینہ جو برکت و مغفرت و رحمت کے ہمراہ ہے. سرکار ختمی مرتبت نے ماہ شعبان کے آخری خطبے میں فرمایا تھا ایھا الناس قد اقبل الیکم شہر اللہ بالبرکۃ والرحمۃ والمغفرہ. اے لوگو، تمہارے پاس اللہ کا مہینہ آ رہا ہے. وہ مہینہ جو اپنے ہمراہ برکتیں لے کر کے آیا ہے، اپنے ہمراہ رحمتیں لے کر کے آیا ہے، اپنے ہمراہ مغفرت کے سامان لے کر کے آیا ہے. عزیزو، اگر انسان غور و فکر سے کام لے، اپنی فکر کو مختلف بندھنوں سے آزاد کر کے اپنے آغاز و انجام کے متعلق گہرائی سے سوچے تو وہ اسی نتیجے پر پہنچے گا کہ اس کی دنیاوی و اخروی زندگی کے لیے ضروری ترین اور قیمتی ترین سرمایہ تقویٰ ہے. یہی فضیلت و برتری کا معیار اور کسوٹی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہے انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم. بے شک اللہ کی نگاہ میں تمہارے درمیان سب سے زیادہ معزز اور مکرم وہی انسان ہے جو سب سے زیادہ باتقوا ہے. دنیا و آخرت میں انسان کو کامیاب و کامران بنانے کے لیے انسان کو اللہ نے اسلام جیسی نعمت عطا کی ہے جو عقائد و اعمال کا مجموعہ ہے اور اعمال کی بنیاد تقوی پر ہے.
इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। सूरह माइदा में इरशाद होता है कि सिर्फ और सिर्फ अल्लाह उन्हीं लोगों के अमाल कबूल करेगा जो साहिबान तक़वा हैं। इस्लाम ही नजात का वाहिद रास्ता है और वो तक़वे के बग़ैर नामुमकिन है। इंसानी ज़िंदगी का सफ़र कामयाबी से तय करने के लिए अल्लाह की मदद और उसका साथ ज़रूरी है। हम उसकी हमराही के मोहताज हैं और अल्लाह की मदद और उसका साथ ये नेमत उज़्मा तक़वे के बग़ैर हासिल नहीं हो सकती। चुनांचे कुरान मजीद में इरशाद है कि वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नल्लाह मुत्तक़ीन, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करो और ये याद रखो, ये यकीन रखो कि अल्लाह सिर्फ साहिबान तक़वा ही के साथ है। अल्लाह का साथ उन्हीं लोगों को मिल सकता है जो तक़वे की दौलत से मालामाल है। बेहतरीन ज़ाद सफ़र तक़वा है। ये तवील सफ़र जो हमारी निगाहों के सामने है, इसका बेहतरीन ज़ाद राह तक़वा है। चुनांचे सूरह बक़रा में इरशाद है वतज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ाद अत्तक़वा वत्तक़ून या उलिल अलबाब। ज़ाद सफ़र फराहम कर लो, रास्ता तवील है और बेहतरीन ज़ाद सफ़र तक़वा है। ऐ लोगों, अल्लाह का इरशाद है कि वत्तक़ूनी, ऐ लोगों मेरा तक़वा इख्तियार करो। अलबत्ता खिताब साहिबान अक़्ल व खिरत से है। वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, ऐ साहिबान अक़्ल व खिरत मेरा तक़वा इख्तियार करो। इंसानी सफ़र का इख्तिताम या जन्नत पर है या जहन्नम पर। जाहिर सी बात है कि जहन्नम हमें से किसी को पसंद नहीं है। हम सब यही चाहते हैं कि हमारी ज़िंदगी का ख़ातिमा जन्नत पर हो। इख्तिताम सफ़र में हमें जन्नत नशी होने का शरफ़ मिले, लेकिन जन्नत की कीमत तक़वा है। वतिलकल जन्नतुल्लती नूरिसुहा मिन इबादिना मन काना तक़िया। हम अपने बंदों में से ये जन्नत उन्हीं को अता करेंगे, जन्नत के मालिक वही बनाए जाएंगे जो साहिबान तक़वा है। यही वजह है कि अल्लाह जल्ला शानो ने इंसान की पैदाइश पूरे दीन का निचोड़ और मकसद हुसूल तक़वा को करार दिया है। यानी इंसान पैदा किया गया तक़वे के लिए। दीन अगर उसको अता किया गया तो मकसद दीन भी तक़वा है। अगर उसे इबादतों का हुक्म दिया गया तो मकसद इबादत भी तक़वे के सिवा कुछ और नहीं है। मकसद तख़लीक़ के सिलसिले में कुरान मजीद में है कि मा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। हमने जिन्न व इंस को नहीं पैदा किया मगर इबादत के लिए। और फिर जब इबादत का मकसद बयान किया तो इरशाद हुआ या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगों, तुम अपने उस परवरदिगार की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया और तुमसे पहले वालों को पैदा किया। क्या मकसद है इबादत का? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम साहिब तक़वा बन सको, दौलत तक़वा से मालामाल हो सको। इबादतों के दरमियान रोज़े को बहुत अहमियत हासिल है। ये मुमताज़ तरीन इबादत है। यही वजह है कि अल्लाह जल्ला शानुह ने इसे अपनी तरफ निस्बत दी है। हदीस कुदसी है अस्सौमु ली व अना उज्ज़ा बिह। रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इस रोज़े की जज़ा हूँ। बहुत ही
نفیس اور عجیب حدیث ہے. نماز کی جزا جنت، فلاں عمل کی جزا جنت، لیکن جب روزے کی جزا کی باری آئی تو پروردگار کا ارشاد ہے کہ انا اجزا بہی، میں خود اس کی جو ہے وہ جزا ہوں. اس اہم عبادت، ممتاز ترین عبادت جو روزہ ہے، اس ممتاز ترین عبادت کا مقصد بھی پروردگار نے حصول تقوی قرار دیا. چنانچہ ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے صاحبان ایمان تم پر روزہ اسی طرح سے واجب کیا گیا جس طرح سے تم سے پہلے والی قوموں پر واجب کیا گیا تھا. کس لیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم زیور تقوی سے آراستہ ہو سکو. اب سوال یہ ہے کہ تقوی کیا ہے اور متقین کون ہیں؟ کیونکہ اب تقوی کو اتنی غیر معمولی حیثیت حاصل ہے کہ فضیل و برتری کا معیار تقوی، دنیا و آخرت کی کامیابی و سرخروئی کا واحد راستہ تقوی، اللہ کی ہمراہی و مدد کی شرط تقوی، زاد سفر ارتقاء تقوی، جنت کی قیمت تقوی ہے. تو پھر انسان کی پہلی اور آخری خواہش یہ جاننا ہوگا کہ تقوی کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے، ہم کس طرح اس عظیم دولت کو حاصل کر سکتے ہیں، اور کیسے یہ پتہ چل سکتا ہے کہ ہم زیور تقوی سے آراستہ ہوئے یا نہیں. ہمارے ان تمام سوالوں کا جواب امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے نہج البلاغہ کے خطبہ نمبر 193 میں فراہم کیا ہے. اس خطبے کا پس منظر یہ ہے کہ امیر المومنین کے ایک عالی مرتبت اور متقی صحابی جن کا نام حمام تھا، وہ اسم بامسمہ تھے. حمام کا معنی بہت زیادہ غمزدہ رہنے والا ہے. حمام بہت زیادہ غمزدہ رہتے تھے، لیکن ان کا یہ غم و اندوہ دنیا کے سلسلے میں نہیں تھا بلکہ آخرت کے سلسلے میں تھا. ایک دن جناب حمام حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے یہ درخواست کی کہ آپ متقیوں کے اوصاف اس طرح سے بیان کیجئے کہ گویا میں ان اوصاف سے آراستہ متقیوں کو اپنی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں. حضرت نے فوراً جواب دینے کے بجائے کچھ دیر سکوت اختیار کرنے کے بعد فرمایا یا حمام اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. اے حمام، خدا کا تقوی اختیار کرو، اس کی مخالفت سے پرہیز کرو اور نیک کام کرو، کیونکہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور نیک کام بجا لاتے ہیں. حمام یہ مختصر جواب سن کر مطمئن نہیں ہوئے، وہ مزید تفصیل کے لیے اصرار کرنے لگے. چنانچہ حمام کے اصرار کے بعد مولا کائنات نے متقین کے 110 صفات بیان کیے. البتہ یہ حسن اتفاق ہے کہ ابجد کے لحاظ سے امیر المومنین علی کے نام کے اعداد بھی 110 ہی نکلتے ہیں. تو مولا کے نام کے اعداد کے برابر 110 صفات مولا کائنات نے متقین کے بیان کیے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ متقی کون ہے، تقوی کیا ہے، متقین میں کون سے صفات ہوتے ہیں. ہم اگر متقی بننا چاہتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ اپنا جائزہ لیں کہ ان 110 صفات میں سے کون سے صفات ہمارے اندر پائے جاتے ہیں. مولا کے بیان کیے ہوئے متقین کے صفات کو بیان کرنے سے پہلے چند نقطوں کی وضاحت ضروری ہے. نمبر 1،
مولا نے حمام کا جواب دینے میں تأمل سے کیوں کام لیا؟ فوراً ہی جواب کیوں نہیں دیا؟ روایت میں یہی ہے، نہج البلاغہ میں صدر الدین نے یہی لکھا ہے کہ مولا نے فوری جواب نہیں دیا، کچھ دیر خاموش رہے۔ کیوں ایسا ہوا اس کی اصل وجہ تو مولا ہی بہتر جانتے ہیں، لیکن بطور احتمال چند باتیں پیش کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ شاید اس بزم میں کچھ نااہل اغیار بیٹھے ہوئے تھے جن میں اس جواب کو برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، اور مولا نہیں چاہتے تھے کہ یہ گرا بہا موتی نااہلوں کے ہاتھ لگے، اسی لیے مولا نے فوراً جواب دینے کے بجائے ان لوگوں کے بزم سے چلے جانے کا انتظار کیا۔ دوسری یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ امام حمام کے آتش شوق کو اور بھڑکانا چاہتے تھے، ان کے اندر مزید شوق پیدا کرنا چاہتے تھے۔ تعلیم و تربیت کے میدان میں یہ ایک بہترین نقطہ ہے جسے مولا علی سے سیکھنا چاہیے۔ اگر کسی پیاسے کو فوری پانی دینے کے بجائے تھوڑی تاخیر سے پانی پلایا جائے تو وہ زیادہ بھی پیے گا اور اسے مزہ بھی زیادہ آئے گا۔ تیسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ سوال و جواب کی تہذیب کا بھی یہی تقاضا تھا کہ حضرت فوراً جواب دینے کے بجائے کچھ دیر تأمل کریں۔ حضرت اس طرح سے عظمت علم کا احساس دلانا چاہتے تھے۔ روایت میں ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا، آپ نے فوراً جواب دینے کے بجائے کچھ دیر سکوت اختیار کیا، اس کے بعد جواب دیا۔ کسی نے آپ سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ آپ نے فوراً کیوں جواب نہیں دیا؟ کیا اس لیے کہ آپ کچھ دیر سوچنا چاہتے تھے؟ ہوتا ہے کہ ہم لوگ اگر کسی سوال کا جواب دینا چاہتے ہیں تو ذہن میں جواب کو یکجا کرنے کی ہمیں یہ جو ہے ضرورت پڑتی ہے، اپنی معلومات کو اکٹھا کرنے کی چند منٹ ضرورت پڑتی ہے۔ کیا یا رسول اللہ آپ نے بھی اسی لیے سکوت اختیار کیا تھا کہ آپ اپنی معلومات کو یکجا کرنا چاہتے تھے؟ حضرت نے فرمایا نہیں، میری خاموشی کی وجہ تعظیم علم ہے، توقیراً للحکمہ۔ میں نے سکوت اس لیے اختیار کیا تھوڑی دیر کے لیے کیونکہ جو باتیں ہونی ہیں وہ عالمانہ گفتگو ہے، حکیمانہ گفتگو ہے۔ علم اور حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اسے عظمت کے ساتھ پیش کیا جائے، اس لیے میں نے کچھ دیر تأمل کیا۔ ہمیں بھی یہی تہذیب اختیار کرنی چاہیے، سوالوں کا جواب دینے میں عجلت نہیں کرنی چاہیے، چاہے وہ کتنا ہی معمولی و سادہ سوال ہو اور ہمیں اس کا جواب معلوم بھی ہو۔ ہمیں جواب دینے سے پہلے اس کے تمام پہلوؤں پر غور و فکر کر لینا چاہیے۔ لسان العاقل وراء قلبہ وقلب المنافق وراء لسانہ۔ منافق پہلے بولتا ہے پھر سوچتا ہے، جبکہ مومن پہلے غور و فکر کرتا ہے پھر بولتا ہے۔ عقل مند کا عملی نعرہ پہلے تعقل و تفکر پھر گفتگو و کلام، جبکہ منافق کا عملی نعرہ ہے پہلے گفتگو، پہلے لفاظی پھر غور و فکر۔ تو اگر مولا نے فوری جواب نہ دیا تو مقصد مولا کا تعظیم علم ہے، علم اور حکمت کی عظمت کا احساس دلانا ہے۔ چوتھی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ حضرت اگرچہ حمام کی قابلیت و صلاحیت کے قائل تھے، مگر یہ خوف بھی تھا کہ کہیں وہ ان صفات کو برداشت نہ کر سکے اور زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ لیکن
ان کے اصرار سے مجبور ہو کر آپ نے وہ صفات بیان کرنا شروع کیا۔ اس احتمال کی تائید اس خطبے کے آخر کے جملے سے بھی ہوتی ہے کہ حمام نے مومنین کے 110 صفات سنتے سنتے، جبکہ شاید ابھی آپ کی گفتگو ختم بھی نہیں ہوئی تھی، ایک عاشقانہ چیخ ماری اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس وقت حضرت نے فرمایا اما واللہ لقد کنت اخافها علیک، خدا کی قسم مجھے حمام کے سلسلے میں اسی چیز کا خوف تھا۔ جب کسی نے مولا پر یہ اعتراض کیا کہ آپ نے کیوں انہیں موت کے منہ میں جھونک دیا، اس کے جواب میں امام نے فرمایا ویحک ان لکل اجل وقتا لا یعدوه وسببا لا يتجاوزه فمهلا لا تعود لمثلها فإنما نفخ الشیطان على لسانك، وائے ہو تجھ پر، کھانا خراب ہو تیرا، ہر اجل اور موت کا ایک وقت معین ہے جس سے آگے بڑھنا ناممکن ہے، اور ہر شے کے لیے ایک سبب ہے جس سے تجاوز کرنا محال ہے۔ خبردار اب کبھی ایسی گفتگو نہ کرنا، یہ شیطان نے تیری زبان پر اپنا جادو پھونک دیا ہے۔ امام نے کچھ دیر خاموشی اختیار کرنے کے بعد حمام کے سوال کا مختصر سا جواب عطا فرمایا، اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، نیک اعمال بجا لاؤ، اور یہ جان لو کہ اللہ بے شک تقوی اختیار کرنے والوں کے ساتھ ہے اور نیک کام بجا لانے والوں کے ساتھ ہے۔ لیکن حمام اس مختصر سے جواب سے مطمئن نہیں ہوئے، کیونکہ وہ ایسے پیاسے تھے جو حضرت علی کے وجودی و عملی دریا سے سیراب ہونے کے خواہش مند تھے، قطرے پر کہاں اکتفا کر سکتے تھے، لہذا انہوں نے دوبارہ اصرار کیا اور مولا نے تفصیلی جواب دینا شروع کیا۔ امام نے ابھی 110 صفات یہ بیان کیے تھے کہ حمام امام کے کلام کی عظمت کا احساس کر کے اسے برداشت نہ کر سکے اور اس دار فانی سے رخصت ہو گئی۔ اس خطبے کے پس منظر کے تعلق سے مختصر سی گفتگو کے بعد اس خطبے کے محوری و مرکزی لفظ تقوی کے سلسلے میں کچھ عرائض پیش کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ قرآن مجید میں لفظ تقوی 17 مرتبہ اور اس کے مشتقات کا 250 مرتبہ ذکر ہوا ہے، اور اسی طرح نہج البلاغہ میں لفظ تقوی 45 مرتبہ اور اس کے مشتقات 100 مرتبہ بیان ہوئے۔ قرآنی آیات کے مطالعے سے یہ حقیقت اجاگر ہو جاتی ہے کہ تقوی سے مراد پرہیز ہے، خدا کی نافرمانی سے پرہیز، اتقوا اللہ، قیامت کے عذاب سے بچاؤ، اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اس دن کے عذاب سے پرہیز کرو، بچاؤ اپنے کو، جس دن کوئی کسی کو سزا نہ دے سکے گا یا کسی کو کسی کی طرف سے سزا نہیں دی جائے گی۔ آتش جہنم سے تحفظ، اتقوا النار التي اعدت للکافرین، اپنے کو اس آتش جہنم سے بچاؤ جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ دلچسپ نقطہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے خود اپنا تعارف بھی صاحب تقوی کی حیثیت سے کرایا ہے، یعنی خود اللہ اپنے کو صاحب تقوی کہتا ہے، اللہ خود اپنے کو متقی کہتا ہے،
چنانچہ ارشاد ہوتا ہے کہ ہوا اہل التقوی و اہل المغفرہ، اللہ اہل تقوی ہے، اللہ اہل مغفرت ہے۔ کیا مطلب اللہ اہل تقوی ہے؟ ہم پرہیز کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی سے، ہم پرہیز کرتے ہیں آتش جہنم سے، ہم پرہیز کرتے ہیں عذاب قیامت سے۔ اللہ کس چیز سے پرہیز کرتا ہے؟ اللہ بھی پرہیز کرتا ہے۔ اللہ پرہیز کرتا ہے ظلم سے، اللہ پرہیز کرتا ہے کسی کا اجر ضائع کرنے سے، اللہ پرہیز کرتا ہے ظالموں کے ظلم اور عادلوں کے عدل کو بھلا دینے سے، نظر انداز کر دینے سے۔ انشاءاللہ مزید تفصیلات اس سلسلے میں آئندہ تقریر میں آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔